बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से बिलावल भुट्टो काफ़ी एक्टिव हैं। उनका लहजा और बयानात कदरे जारहाना नज़र आते हैं। ज़ाहिरी तौर पर ही सही, लेकिन वो ना सिर्फ अपने वालिद से इख्तिलाफ़ करते नज़र आ रहे हैं, बल्कि अपने साबिक इत्तेहादियों से भी वो नाला हैं। रोज़ाना उनका कोई ना कोई ऐसा बयान सामने आ रहा है जो मौज़ूए बहस बन जाता है। कल भी उन्होंने कहा कि कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन तो होंगे, 90 दिनों में नहीं तो 120 दिनों में होंगे। आज भी उनसे जब सहाफ़ी ने मुल्क में सियासी रहनुमाओं के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और यही मेरा एतराज़ है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का खौफ क्यों है, क्या पसे पर्दा कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ ने भी एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि PMLN के कायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, और नवाज शरीफ की आमद के मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे, क्या इस बार उनकी जमात यानी PMLN को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। बुनियादी हमारा बिलावल भुट्टो के एतराज़ पर होगा, जो कह रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, और आज हमारे पैनल का हिस्सा है इसार राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब आज के पैनल का हिस्सा है। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि बिलावल भुट्टो शिकवा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा यही एतराज़ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो बिलावल भुट्टो किसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? मेरे ख्याल PTI के लिए मांग रहे हैं। ज़ाहिर है इस वक्त तो शिकवा सिर्फ PTI को हो सकता है, और तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को होना नहीं चाहिए शिकवा इस तरह का कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जी। हाँ, या तो आप ये कहें जी कि हमें इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, 90 दिन और 120 दिन या उससे भी आगे नहीं नज़र आ रहे, फिर आपका एतराज़ मुझे समझ में आती है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का एतराज़ सच्ची बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये गालिबन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब ये रिजीम चेंज में जरदारी साहब का चूँकि मेन रोल था, बड़ा अच्छा खेले थे, और उसके बाद एक मुद्दत तक हमें ये तासुर दिया जाता रहा कि अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के बिलावल होंगे। जरदारी साहब को भी शायद कहीं से ये यकीन दहानी भी कराई गई होगी, क्योंकि जब आप अपनी खदमात पेश कर रहे होते हैं तो उनके बदले में भी आपको कुछ चाहिए होता है, तो पॉसिबल है उस स्टेज पे ये इनको कुछ इस तरह की यकीन दहानी करा दी गई हो, और उस पे बिलावल साहब भी पक्के हो गए हों, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर बने, और मेरा नहीं ख्याल दुनिया का कोई ऐसा मुल्क भी उन्होंने छोड़ा जहाँ कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर जाएगा। मुसलसल वो उनके अगर वो जो होते हैं ना, आप एक ही एयरलाइन पे आप फ्लाई कर रहे हो ना, तो वो आपके पॉइंट्स बन रहे होते हैं, तो वो इतने पॉइंट्स बाज़ दफ़ा बन जाते हैं कि वो आप 4 दफ़ा बिजनेस क्लास ले सकते हैं, मतलब इकोनॉमी की जगह मुफ्ते में, आपको खर्च भी कुछ नहीं करना पड़ता। तो बिलावल साहब तो मुसलसल उस मोड में रहे, और हमें यही नज़र आता रहा कि जो एक मुल्क बाज़ दफ़ा तो जस्ट टच डाउन करते थे, आए और अगले दिन पता चलता था वो फिर चले गए। सबसे ज़्यादा अमेरिका गए, और क्योंकि समझा जाता है कि जी अमेरिका बहादुर का बड़ा अहम रोल होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ बनाने में, तो वो फिर कहीं जाके अब शिकवा उनको लग रहा है कि शायद उन्हें लगा है कि अब ये जो सेटअप बना केयर टेकर, इसमें PMLN के शायद ज़्यादा लोग हैं, और PMLN के तरफ शायद कुछ, ये बिलावल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उनको इस तरह लग रहा है कि शायद PMLN के लिए हालात ज़्यादा साजगार हैं, जब इलेक्शंस होंगे हमारे लिए शायद उतने नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब को शिकवा ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट को हटा के एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके, क्योंकि अब हमें PMLN वाले भी शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही थी इलेक्शंस हो, और हमें नजर आ रहा था उस वक्त, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि PMLN इतनी ख्वार हो जाए, महंगाई और बाकी चीज़ें जो आज बिलावल कह रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब आप उस सेटअप का, सिस्टम का पार्ट रहे हो, हिस्सा रहे हो, और फिर आप आके कहें कि जी बड़ा दुख हो रहा है हमें महंगाई। हुजूर, आप सब जिम्मेदार हैं इस महंगाई के, ये ओन करना सीखें, ओन करें कि जी हम जिम्मेदार हैं, हमें वो काम नहीं करना चाहिए था, वो महंगाई मुकाओ मार्च हमें नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आज हम ये सब सफ़र कर रहे हैं। तो मैं तो इसको जवाज़ ही करार दूंगा बिलावल साहब। आप दुरुस्त कह रहे हैं, और वैसे भी ये मेरे ख्याल में ऐसा माजरत इसलिए भी नहीं करते, फिर इनको दुरुस्त करना पड़ेगा अपना, और ये फिर अपने मुफादात में कैसे आम आदमी को सहूलियात दे दें और खुद को कह दें कि जी हमसे गलती होगी। आमिर साहब, वैसे थोड़ा अजीब लगता है जिस तरह अयाज साहब भी कह रहे हैं,
16 ماہ تو بلاول بھٹو صاحب نے انجوائے کیا ہے اپنی وزارت کو. بیاض صاحب نے کافی تفصیل سے بتا دیا کہ انہوں نے کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں پر ہمارے فورن منسٹر نہ گئے ہوں. تو اب وہ کیوں اکثر و بیشتر اپنے اتحادیوں سے بھی خفا نظر آتے ہیں؟ اب انہیں کس چیز کا خوف ہے؟ وہ تو ان کے لیے تو ظاہر تو یہی نظر آتا ہے جب اتحادیوں کی حکومت بھی بنی کہ آصف علی زرداری صاحب سب سے آگے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہے تھے. تو اب بلاول بھٹو صاحب کیا وہ اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں یا پھر پی ایم ایل این کے لیے؟ پہلی بات تو ہے نا کہ انہوں نے کوئی ملک نہیں چھوڑا. فارن منسٹر کا کام بھی یہی ہونا چاہیے. جو عمران خان کے فارن منسٹر تھے وہ گھر سے ملتان سے چندے اکٹھے کرنے کے علاوہ اور اسلام آباد کے علاوہ کہیں جاتے ہی نہیں تھے. اس کے علاوہ ان کا کوئی بزنس نہیں تھا. جو پاکستان کا بزنس تھا فارن منسٹر کا وہ تو انہوں نے ایک دن نہیں نبھایا. تو وزیر خارجہ کا تو کام ہی یہی ہے. باقی انہوں نے جو ایک سانس میں گنوائے اور بندے کا سانس پھول جائے کہ بل نہیں دے سکتے فلانا نہیں کر سکتے, تو یہ ان کو اب پتہ چلا ہے. لیکن ان کی تقریر تیار کرنے والے, ان سے بلوانے والے یہ بھول گئے کہ یہ 15 سال سے سندھ میں بلا شرکت غیر حکمران ہے اور حیدرآباد کے پانی کی ان کو اب فکر ہوئی ہے کہ وہاں یونیورسٹی تو نہیں دی لیکن فکر اب ہوئی ہے. کچھ صحت کے حوالے سے کچھ پیپلز پارٹی نے اچھے اقدامات کیے ہیں اور لیپا پوتی کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں, وہ کراچی میں تھوڑی بہت بسیں شسیں لا کے کو کارپیٹنگ 2018 میں بھی کی تھی بس اور اب بھی کر دی. باقی تو ان کے پاس کہنے کو کمال ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ 15 سال سے ہم حیدرآباد کا پانی, بھائی کس نے دینا تھا 15 سال سے آپ اقتدار میں تھے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات بالکل بلاول ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ مردم شماری پہ ہم نے جب ٹھپا لگایا ہے اور آگے جا رہے ہیں تو ہمیں سندھ میں نگران حکومت تو وزیر اعلیٰ انہوں نے بڑی مرضی سے خوشی سے اپنا بنایا, لیکن پھر جس طرح پریشر آیا اور سارے افسر بدلے گئے, جو سسٹم کو توڑنے کی بات کی گئی, ٹوٹنا تو نہیں لیکن توڑنے کی بات ضرور کی گئی ہے, تو وہ ان سب کے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے کیونکہ ڈیلی کا خرچہ بند ہو رہا ہے. وہاں پہ جو سسٹم بنا ہوا تھا وہ فی الحال تو ٹوٹا ہے اور کچھ دراڑے آنے کے امکانات کی بنیاد پہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے. بلاول صاحب اور زرداری صاحب ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے, وہ اپنی ٹھیک گیم اور پتے کھیل رہے ہیں تاش لگا کے کہ انہیں راستہ چاہیے. پچھلی دفعہ بھی 2018 میں جی ڈی اے ان کے لیے جہاں پیپلز نون کے خلاف پی ٹی آئی کو پنجاب اور وفاق میں لایا گیا, وہاں سندھ میں جی ڈی اے کو کھڑا کیا گیا تھا, لیکن زرداری صاحب نے گیم سیٹ کی اور جی ڈی اے سائیڈ پہ چلا گیا اور نتیجتاً پیپلز پارٹی کو دوبارہ اقتدار دے دیا گیا, ورنہ وہاں سے دیس نکالا ان کا بھی طے تھا. اب بھی زرداری صاحب نے جو بیان دیا کہ الیکشن کمیشن پہلے حلقہ بندیاں کرے, وہ اسی بات کا ہے کہ ہم پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. بیٹا بے شک تقریریں شکرینیں کر رہا ہے, ظاہر ہے سیاست میں رہنا ہے. اندرون سندھ تو انہوں نے کسی کو رہنے نہیں دیا اپنے مقابلے میں, سارے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کر لیا ہے. باقی نواز شریف کی واپسی کا اعلان ہو گیا ہے, بڑی اچھی بات ہے. بہت سارے لوگ باتیں کرتے تھے, اب شہباز شریف نے پہلے اکتوبر کی بات آئی تھی, پھر اب 21 اکتوبر دے دی ہے. ان کو آنا چاہیے, ان کا ملک ہے اور آ کے سیاست میں حصہ لینا چاہیے. اور پہلے جس طرح عمران خان صاحب کی خواہش ہوتی تھی کہ نواز شریف جیل میں رہیں اور مریم نواز کا بیان آیا تھا لیول پلینگ فیلڈ پہ, تو وہ تو اویلیبل ہے, آئیں میدان میں آئیں اور سب اپنا اپنا حصہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ الیکشن میں جا کے لڑیں. الیکشن کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. آج بلاول نے بھی مان لی بات کہ نہیں, الیکشن کی تاریخ تو الیکشن کمیشن نہیں دینی ہے. بہت ساری چیزوں سے وہ ہمیشہ اسی طرح بھاگتے ہیں, آگے جاتے ہیں, پھر والد صاحب کا بیان آتا ہے. اور اس دفعہ انہوں نے ہمت اتنی تو پرسوں کی تھی کہ بھئی وہ پارٹی الگ ہے اور گھر کا کام الگ ہے, لیکن آج وہ اپنی پرانی پالیسی پہ واپس آ گئے. صحیح ہے جی. فیصل صاحب آپ شکوہ کرتے ہیں کہ سندھ میں کیا نہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے. بلاول بھٹو زرداری 16 ماہ, چلیں ہم سندھ کی حکومت کارکردگی سے ہٹ کر اگر بلاول صاحب کی کارکردگی کی بات کریں تو ان کے دل میں اتنا درد ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ وہ کیا نیا بیانیہ کوئی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں؟ بڑے جارحانہ انداز میں وہ آپ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فیصل صاحب. دیکھیں, پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی آخر بات کو لیونگ پلینگ فیلڈ کہا جاتا ہے. جب اسٹیبلشمنٹ کی آخر بات ختم ہو جائے, اس کی سرپرست تشریح آپ کر رہے ہیں. یہ آپ کو شک ہے اس میں؟ نہیں, میں تو فیصل صاحب بتا رہی ہوں کہ فیصل صاحب کر رہے ہیں تشریح. جی, جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ان پہ ہاتھ تھا تو بہت اچھی صورتحال تھی. یہ نگران وزیر اعلیٰ تو انہوں نے رو پیٹ کے کسی طریقے سے اپنا بنا لیا, لیکن اس کے بعد جو وزیر لگانے تھے اس میں ان کو ناکامی ہوئی, پھر اور بہت سارے معاملات میں ان کو ناکامی ہوئی. وہ سسٹم ٹوٹا, سسٹم ٹوٹنے کے بعد وہ ایسا نہیں ہوا کہ سسٹم زیرو ہو گیا. اصل میں سندھ کا ایک بڑا مسئلہ ہے, سندھ کا جو افسر ہے یا کلرک ہے وہ بائی ڈیفالٹ پیپلز پارٹی کا کارکن ہے. اس کو پیپلز پارٹی کو کہنا نہیں پڑتا تمہیں ہمارے لیے وہ بائی ڈیفالٹ ہے, اس کے ذہن اس طرح کا بنا ہوا ہے بچپن سے
کہ اس نے وہی کام کرنا ہے پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کو. لیکن وہاں جو فرق آتا ہے نا 19-20 کا ہوتا ہے نا, گھر میں بھی اولاد میں بھی فرق ہوتا ہے نا, کوئی اولاد زیادہ باصلاحیت ہوتی ہے, کوئی کم صلاحیت ہوتی ہے, کوئی زیادہ پڑھتی ہے, کوئی کم پڑھتی ہے, کسی اولاد کی ڈیلیوری زیادہ ہوتی ہے, کسی اولاد کی ڈیلیوری کم ہوتی ہے. تو اس طرح وہ جو وہاں جو فرق آ رہا ہے, وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہماری لیے بڑی صورتحال خراب ہو گئی. 15 سال حکومت کرنے کے بعد اپنے آخری مہینے میں وزیر خارجہ صاحب کا جو تاریخی بیان ہے نا کہ وزیر خارجہ کے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے, 15 سال ٹینکر سے پانی. تو جب وزیر خارجہ کے گھر میں ٹینکر سے پانی آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں عام گھر میں پانی نہیں آ رہا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, جو ٹینکر سے پانی آ رہا ہے وہ پانی آسمان سے نہیں آ رہا. صحیح. وہ جو پانی ٹینکر سے گھروں میں آتا ہے وہ آسمان سے نہیں آتا, وہ پنجاب سے نہیں آتا, وہ کے پی کے سے نہیں آتا, وہ سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر موجود سسٹم سے ہی آتا ہے. صحیح. لیکن وہ پانی اگر لائنوں سے آ جائے تو جو ہائیڈرینٹ مافیا ہے جو اس شہر کے اندر اربوں روپے مہینے کا بزنس کرتی ہے, اربوں روپے مہینے کا, تو وہ ہائیڈرینٹ مافیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, ختم ہو جاتی. تو وہ ہائیڈرینٹ مافیا کا سرپرست کون تھا؟ میں تھا, آپ تھی, غریب آدمی تھا, عام آدمی تھا. یہ ٹینکر والے سے وزیر خارجہ کو پوچھنا چاہیے تھا نا, جس کا نام آپ اب بھی نہیں لے رہے, پانی نہیں آ رہا وہ ہے. جی فیصلہ وزیر خارجہ کو پوچھنا چاہیے تھا نا یہ پانی تو لے کر کہاں سے آتا بھائی, جب پانی آ کہاں سے رہا ہے, یہ پنجاب سے لے کے آ رہا ہے, کے پی کے سے لے کے آ رہا ہے, بلوچستان سے لے کے آ رہا ہے. یہ اس صوبے کی بدترین صورتحال کہ لوگ اپنے محلے میں آنے والا پانی ٹینکر مافیا کے ہاتھوں خریدنے پہ مجبور ہیں. ایک ٹینکر اس وقت کراچی کے اندر چھوٹے سے چھوٹا ٹینکر 8,000 روپے کا ہے. ٹھیک ہے فیصل. اگر وہ ٹینکر ہفتے میں ایک ٹینکر ڈلوائیں تو آپ لگا لیں کہ 32,000 روپے کے تو شہر کے لو. اتنی ابھی آپ رونا رو رہے مہنگائی کا فلاں کا. اس ملک میں جو سب سے خطرناک بات ہوئی ہے نا, آخری بات کہہ دوں کہ لوگوں میں سے خوف خدا چلا گیا اور یہ احساس چلا گیا کہ اگر ہم یہ جو بات گفتگو کر رہے ہیں اس کو سامنے والا کس معنوں میں لے گا, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اچھا, عوام کو بھی فرق نہیں پڑتا, عوام بھی بولتا بڑا ظلم ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, ان کو لیونگ فیلڈ نہیں مل رہی, نئی اصلاحات آ جاتی ہے, اپنی تو سمجھ میں بھی نہیں آتی. سارے آپ کے ساتھ ہی پھرتے ہیں. جی اسرار رانا صاحب, اسرار رانا صاحب, یہ اتحادیوں سے بھی اب نالا ہے. شہباز شریف صاحب کی بطور پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی جگہ انہوں نے تعریف بھی کی, اور اب بھی شاید ان کو موقع ملے ایک ساتھ کام کرنے کا تو پھر یہ اپنی مرضی کی وزارت بھی لیں گے, کام بھی کریں گے. لیکن اب یہ جو بلاول صاحب کے دل میں ایک مہنگائی کا بھی درد اور یہ پھر لیول پلینگ فیلڈ کا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کو خود ڈر ہے کہ پیپلز پارٹی کو نہیں ملے گی؟ نہیں, پہلے تو بڑا امپورٹنٹ سوال یہ کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ کس سے رہے, اور پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ ملتی کہاں سے, اور اگر وہ پاکستان کی جمہوریت کے بےتاج بادشاہ لیول پلینگ فیلڈ کہیں اور سے مانگتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کس چڑیا کر. اور اگر لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ہی آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر کنٹرول ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ کیا بلاول بھٹو اور مریم اس سسٹم کے یا اس ریاست کے لاڈلے بچے ہیں, اور ایک میرا چاند ایک میرا تارا, ابو کی لاڈلی اماں کا پیارا, یہ اگر انہوں نے ہی سیاست کرنی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ مانگ کے اور ان کی خواہشات کے مطابق ریاست میں فیصلے کرنے, تو یہ سسٹم یہ حوصلے بند کر دیں, ختم کر دیں یہ سارا ڈرامہ. مریم کہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ دیں, قاسم کے ابو کو جیل میں بھیجیں, اسے نااہل کریں, میرے ابو کو کلیئر قرار دیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے. اب یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. پارلیمنٹ میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب میرے اور مریم کے مستقبل کا سوچیں کہ ہم نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے. تو کوئی پاکستان ہے یا ان کا کوئی کاروباری مرکز ہے؟ یہ پاکستان کو انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب حکومت ختم ہو گئی تو شہباز شریف بھی لندن بیٹھ گئے, ڈار صاحب بھی بیٹھ گئے, حمزہ چلے گئے, مریم چلی گئی, نواز شریف چلے گئے, تو کیا یہ کوئی ان کی ایک ایسی ریاست ہے جس کے اوپر یہ حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے واپس جا کے وہاں پہ آرام کرنا ہوتا ہے؟ تو کیا پاکستان کے 24 کروڑ جو کیڑے مکوڑے ہیں, کیا ہم غلام در غلام ہیں کہ ہم نے صرف سر جھکا کے نواز شریف
मैं करूँ, नवाज शरीफ नहीं होंगे तो शहबाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ नहीं होंगे तो मरियम होंगी, मरियम नहीं होंगे तो हमजा होगा, हमजा नहीं होगा तो सलमान होगा, सलमान नहीं होगा तो फिर जुनैद आ जाएगा, बेनजीर भुट्टो नहीं होगी, जुल्फकार अली भुट्टो नहीं होंगे तो बेनजीर होगी, बेनजीर नहीं होगी तो जरदारी होगा, जरदारी नहीं होगा तो बिलावल होगा, बिलावल नहीं होगा तो आसफा होगी। ये क्या कोई कारोबार की कोई फ्रेंचाइज कंपनियां खोली हुई है आपने? आप आज तक सिंध के अंदर कुत्तों के कांटे की वैक्सीन तक तो कर नहीं सके। हैदराबाद में तो लंदन वाले ने पानी रोक लिया, अभी आप पानी माफिया के आगे सर झुका के खड़े में, अगर पानी माफिया आपको पानी ना दे तो आप नहाने के जोगे नहीं है बिलावल हाउस में वहां पे कराची के अंदर। ये आपकी औकात है, पिछले 30 सालों से आप हुकूमत करते फिर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो की जो चीखें है ना, मुझे मैं समझता हूँ कि ये छोना काकाई से फीडर दे दें दूध के तुम पियो। तुम्हें मुन्ने काके ये नहीं पता था कि जब तुम मुश्तरका मुफादात कौंसिल में बैठ के ये कह रहे थे कि इंतखाबात नई इंतखाबी हल्का बंदियों से होंगे तो इसका मतलब है कि 4 महीने के लिए इंतखाबात डिले हो जाएंगे। तब आप कहाँ चले गए थे? आप वुडवर्ड ग्राइव वाटर पी के सो गए थे? आपको कुछ नहीं पता था। अब आप ड्रामे कर रहे हैं मगरमच्छ के आंसू, इंतखाबात करा दें, ये करा दें, वो करा दें। अच्छा, आपको पता है असल मैं आपको बताऊं क्या है असल खौफ ये है कि अभी निजी महफिल के अंदर जो गुफ्तगू हुई और जिसमें आर्मी चीफ ने कहा कि एहतसाब होना चाहिए और कोई भी हो बिला एहतसाब होना चाहिए, और जो सियासी जमातें उनको वो असल चेहरा दिखाई, इनका खौफ है। इन्हें पता आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है, इन्हें पता है कि जो लोग आए हैं वो जाने वाले नहीं है, इन्हें पता है कि अगले साल भी इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए इन्हें सबको ये तकलीफें हो रही है कि अब हमारा फ्यूचर क्या हो। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगे तो पीटीआई मांगे, इनका क्या ताल्लुक है लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने से, जिसको आपने अंदर कर दिया, जिसके ऊपर 200 मुकदमे बना दिए, जिसके अंदर आप वो कानून में क्या आपसे सही कहीं चली जाती है, तो कैसे ऐसे तो नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड कोई आपने हम क्या ईदी के झूले में से मिले थे रियासत को, और तुम लाडले हो, तुम उतारो ऊपर से उतरो कि तुम्हारी मर्जी के लेवल प्लेइंग फील्ड दिए जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एहसास साहब हकीकत तो यही है ना कि हमने गुलाम दर गुलाम हम इन्हीं के सहारे पर हैं। और वैसे भी आपने बड़ा अच्छा हवाला दे दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पहले सिक्योर करना चाहते हैं अपना और मरियम नवाज साहिबा का फ्यूचर। इलियास साहब, दबे लफ्ज़ों में बिलावल किसको बड़े बड़े मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? बिलावल साहब ने अपना जिसका मैसेज पहुँचाना था उन्होंने बता दिया कि जी हमारी तरफ भी देखो, हम भी खड़े हैं, हमें भी वही देखें, और जो जिस तरह सहूलत देनी है दूसरों को पहले जिस तरह उनको मिलती रही हैं उसी तरह उनको दोबारा अगर देखा जाए। अब इनको आदत पड़ी हुई है कि जी जिस तरह पहले इनके साथ इलेक्शनों में होता रहा है तो उसी तरह हो। तो अब अगर नहीं मिलेगी किसी पार्टी को तो वो ज़ाहिर है इसी तरह चीखेंगे कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। ज़ाहिर है उन्होंने अपना मैसेज तो दे दिया, अब इनको बताना चाहिए कि किस तरह का इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, इनको बताना चाहिए इसके बारे में कि किस तरह का होना चाहिए जिससे वो मुतमिन हो सकें, क्योंकि ये मुतमिन भी नहीं होंगे, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होगा ये इसी तरह अपना राग लापते रहेंगे, बताते रहेंगे कि जी हमें इस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ज़ाहिर है आपने आना है, आपने अगर लोगों के लिए काम किया होता, लोगों के लिए मसाइल हल किए होते, लोगों को सहूलियत दी होती उनके दरवाजे पर, तो फिर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड लेने की ज़रूरत नहीं थी। सही है, फिर आपको वैसी चीज़ें आपको मुझे एक सवाल भी पूछना है। जी मैं बाद में पूछिएगा, आप मेरी दफ़ा ही पूछते हैं। मैं इसलिए कहा मैं बाद में मौका देती हूँ। देख लें, मैं बिल्कुल खामोश रहा हूँ आज, मैं बिल्कुल नहीं बोला। आप भी अभी बोल दिया आपने। वो जाहिर है नहीं मैं कब बोला हूँ भाई, मैंने कोई फिक्रा नहीं बोला, हद है, मैं सिर्फ यही तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। चले तो वो जाहिर है, तो वो जब ली जाती है, मांगने से नहीं मिलती। अच्छा, तो वो सारी जब ये लोगों के सामने आवाम में जाएंगे तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड उसी तरह मिल जाएगा जिस तरह ये जो कह रहे थे कि आवाम जिसके साथ होगी तो उसको ही वोट मिलेगा। इस तरह नहीं, अगर सिंध में अगर इन्होंने काम किया होता, कराची के अलावा अंदरून सिंध में काम किया था, वो अलहदा बात है कि इनके मुकाबले में उधर कोई नहीं है, तो उनको अलहदा ही 30 साल से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा था। तो अब जाहिर है अब नहीं अगर इनको मिल रहा तो इनको करना चाहिए, खुद करना चाहिए, अपने लिए मांगना नहीं चाहिए इनको। इतने बड़े लीडर हैं तो इनको चाहिए कि अपने बिल्कुल करें। जाहिर है सियासत करनी है तो सियासत में तो इस तरह के उनको लफ्ज़ बोलने पड़ेंगे जैसे पहले भी बोले थे। अभी जाहिर है दूसरी पार्टियां भी बोलेंगी कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तो जाहिर है अगर अभी नहीं वो देख रहे, वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि इलेक्शन बिल्कुल साफ व शफाफ हों,
تو اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر لیول پلینگ فیلڈنگ مانگے جاتے ہیں. بہرحال آپ لوگ سب بے فکر ہو جائیں, میرے قائد آ رہے ہیں. صحیح ہے, میں آپ کو ویسے خاص طور پر مبارکباد دینی چاہیے. فیصل صاحب جی 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 ایک سوال مجھے صرف ایاز صاحب سے پوچھنا ہے کہ بحیثیت ڈائریکٹر نیوز ان کے پاس لیونگ فیلڈ ہے نہیں؟ جی ایاز صاحب جواب دینا پسند کریں. بلاول صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. نہیں, میں بلاول صاحب سے اپیل کروں گا کہ مجھے بھی لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. چلیں جی, بہرحال جی درس کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو کے اس جارحانہ لہجے کے بارے میں, اور کیا وہ کوئی انتخابی ظاہر ہے سیاست بھی اب کر رہے ہیں, اور کیا اس حوالے سے وہ ایک نیا بیانیہ بنانے جا رہے ہیں؟ سارے ایشوز پر ایکسپرٹس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ نے جانا. ابھی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ناظرین, ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے, نگران حکومت کا مافیاز کے خلاف سخت ایکشن جاری, کیا گرینڈ آپریشن کے ثمرات عام پاکستانی تک بھی پہنچیں گے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, نگران حکومت ذخیرہ اندوزوں, سمگلرز, منافع خوروں اور ٹیکس چوروں کے خلاف کمر بستہ نظر آتی ہے. پورے پاکستان میں مختلف مافیاز کے خلاف اس وقت بھرپور کارروائیاں جاری ہیں جسے گرینڈ آپریشن کا نام دیا جا رہا ہے. آج ان کارروائیوں کے دوران چینی, گھی, چاول, کھاد کی ہزاروں بوریاں برآمد ہوئی ہیں. مزید کارروائیوں کے لیے اسمگلنگ اور سٹہ بازی میں ملوث شوگر ڈیلرز کی فہرست ایف آئی اے کو فراہم کر دی گئی ہے. تو دوسری طرف ڈالر مافیا کے خلاف سخت کارروائی سے ڈالر کی قیمت میں بھی کمی آ رہی ہے. 20 روز بعد ڈالر کی قدر 300 روپے سے نیچے آ گئی. جہاں ایک جانب نگران حکومت کی ان کارروائیوں کو سراہا جا رہا ہے ناظرین, وہیں یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہیں یہ کارروائیاں وقتی اور جزوی تو نہیں, کیا ان کے فوائد عوام تک بھی پہنچیں گے؟ اسی تمام تر معاملے پر بات کریں گے. عامر صاحب, میں آپ سے آؤں گی, چونکہ یہ اچھی بات ہے اگر یہ کارروائیاں جس طرح سے نگران حکومت کر رہی ہے, جس کو گرینڈ آپریشن کا انہوں نے نام لیا مافیاز کے خلاف, اور یہ مافیاز ہی ہر دور میں سرگرم ہوتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک وقتی عمل ہے یا اس کے ثمرات عام آدمی تک بھی پہنچیں گے؟ عامر صاحب, وہ احمد ندیم قاسمی کا شعر میں نے نکالا ہے ابھی گوگل پہ ہی لکھ کے تھوڑا سا, کیونکہ یاد تو نہیں رہتا, کہ خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اچھا, اب بات یہ ہے کہ بڑی کہانی ہم کرتے ہیں, سب کچھ ہے, بہت اچھا ہے, مطلب اس کو کون برا کہے گا کہ جی آپ سب کو پکڑ رہے ہیں, مار دھاڑ کا ایک عالم جاری ہے, اور کون کہے گا کہ یہ مستقل بنیادوں پہ نہ ہو؟ یہ ہو سکتا ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہے جس میں ڈالر مافیا, جس میں سمگلنگ والے, چاہے وہ ایران سے آ رہا ہے یا کچھ آ رہا ہے. لیکن اس میں نا ایک سوال ہمارے ان لوگوں پہ آتا ہے جو بارڈر کو کنٹرول کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایکشن بھی بارڈر کے کنٹرول کرنے والے آرمی چیف کے کہنے پہ ہو رہا ہے. یہاں سب لوگ چاہیں گے کہ جن لوگوں نے اس کو سسٹم بنایا, ہم صرف سندھ کے سسٹم کو رو رہے ہیں, اور پتہ لگا کہ جناب ایک یونٹ دن میں گنے تو کروڑوں یونٹ چوری ہو رہے ہیں بجلی کے. ٹھیک ہے جی, افغانستان پورا ہم پال رہے ہیں سمگلنگ کے نام پہ, اور بڑے لوگ اس میں پیسے بنا رہے ہیں. اور کون پیسے بنا رہے ہیں؟ وہ بارڈر فورسز سے شروع ہو جائیں, اور اس کے اندر آپ کسٹم والے لے لیں, نیویز لے لیں, کون سا محکمہ ہے جو اس میں شامل نہیں؟ پولیس سروس آف پاکستان کہا جاتا ہے, ہمارے بڑے دوست ہیں, لیکن ان کو عرف عام میں لوگ چھیڑتے ہیں کہ یہ پیٹرولیم سروسز آف پاکستان ہے, کہ سب سے زیادہ پیٹرول پمپ پولیس افسروں کے ہیں, اور یہ سارے کے اوپر کاروبار چلتا ہی اس طرح ہے کہ کہاں سے گھوم کے جہاں مرضی آپ ایرانی تیل اور پیٹرول لے لیں. تو یہ کیسے آتا ہے, یہ کیوں آتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہمیں انہی لوگوں سے لینا ہے جو آج آپریشن کر رہے ہیں, جو اس کی کمانڈ کر رہے ہیں, اور بہت اچھا کر رہے ہیں. کہ یہ ہو کیوں رہا تھا, پہلا سوال یہی ہے. ساتھ ہو رہا ہے, بہت اچھا ہے, اس کو جاری رکھیے, سزائیں دیجئے جن لوگوں نے اربوں روپے بنائے ہیں, اور ہر روز بنائے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی آج کوئی اکٹھے ہو گئے ہیں, یہ ایک مافیا ہے جس میں ہر پارٹی ہے, ہر ادارہ ہے, ہر سسٹم اس کے اندر ہے. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک آرمی چیف نے بڑی کھل کھلا کے ٹریڈرز کے ساتھ بات کی, انڈسٹریلسٹوں کے ساتھ بات کی, اور سب سے کہا کہ ہم اب یہ کرنے جا رہے ہیں, اور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اللہ کرے کہ آپ اس کام کو جاری رکھیں, اور ہم اور آپ اس کا فروٹ اس طرح دیکھیں کہ صرف ٹکر نہ دیکھیں کہ جی آج ڈالر اتنا گر گیا. ہمیں وہ روپیہ بھی واپس ملے جو ہماری جیب سے جاتا ہے, کہ ہم جب کچھ لینے جائیں, جو پیٹرول بڑھنے پہ ڈبل روٹی بڑھتی ہے, انڈے کا ریٹ بڑھتا ہے, مطلب آپ کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لیں, آٹے کا دیکھ لیں, چینی کا دیکھ لیں, کہ وہ واپسی بھی ہونی چاہیے. وہ صرف خوش نما نعرے اخبارات ٹیلی ویژن پہ نہ ہوں, بیانات میں نہ ہوں. پھر سب لوگ سراہیں گے کہ ہاں جی اس دفعہ جب 15 تاریخ آئے گی تو ہمارے اوپر نیا پیٹرول بم نہیں گرے گا, بلکہ ڈالر کی واپسی کی وجہ سے کم از کم بڑا نہیں, کم نہیں ہوا تو رکنا ضرور چاہیے. پہلا فروٹ تو یہ آنا چاہیے. اور جب رک گیا ہے اور پھر ڈالر نیچے آ گیا ہے, تو پھر
چونکہ یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے اور سب صوبے اس میں شامل ہیں. کوئی صوبہ, ابھی جان اچکزئی آپ دیکھ رہی تھی, آپ نے سنایا ان کو بلوچستان سے بول رہے تھے, جہاں سے سارے مافیاز, چاہے وہ منشیات میں ایک بھول گیا تھا, وہ بھی سب سے بڑا ایک کام ہے. حالانکہ ہمارے یہاں منشیات بھی وہ کہتے ہیں وہ فرمائشی طور پہ پکڑوائی جاتی ہیں کہ جی وہ دنیا سے کہا گیا ہے, UN سے کہا گیا کہ جی اتنے بندے ہمیں چاہیے, اتنی منشیات چاہیے, تو وہ پھر فرمائشی طور پہ پکڑوائی جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ختم کر کے اللہ کرے کہ ٹھیک کر لیں تو لوگ بھی خوش ہوں گے اور ہم بھی تعریف کریں گے اور مزید کریں گے. صحیح ہے. اسحار رانا صاحب, تعریف تو ظاہر ہے کرنی چاہیے. اسحار رانا صاحب, گرینڈ آپریشن کے نام سے اب یہ مافیاز کے خلاف, یہی مافیاز ہیں جو ہمارا خون چوستے ہیں, لیکن اچھی بات ہے یہ اس پر کام ہو رہا ہے. تو اسحار رانا صاحب, آپ کے خیال میں کیا یہ محض خبروں تک رہے گا, یا آپ کو لگتا ہے مستقل طور پر ہم اس کے اثرات عام آدمی تک منتقل ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ دیکھیں, وہ ایک شعر ہے میرے ایک دوست کا کہ میری نگاہ سے گزرے ہیں سینکڑوں طوفان, میری نظر میں کوئی حادثہ جی. یہ میں نے بڑے اس طرح کے آپریشن بھی دیکھے ہیں, اخبارات کی لیڈیں بھی دیکھی ہیں, اور پروگرام کے مین ایشوز بھی دیکھے, بلکہ لگائی ہیں. پرنالہ وہیں بہتا ہے جہاں سے بہرا ہوتا ہے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ ویسے ایک اعلان کر دیں ایرانی تیل روک دیں گے. بھائی اس میں پتہ نہیں, آپ کو تو اندازہ ہی نہیں کہ کون کیسے کیسے کیا کیا بینیفیشریز ہیں. تو یہ ایسے ہی بس ایک, میں سمجھتا ہوں آڑیاں جاڑیاں. اور اگر وزیر اعظم اتنے ہی سنجیدہ ہیں اس معاملے میں, میرا تو چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ جو 29 سیاستدان اس میں ملوث ہیں اس کے نام بتا دیں نا. اگر آپ واقعی بڑے اس معاملے میں مخلص ہیں تو پردہ داری کس بات کی, جب قانون کے آگے با پردہ خواتین جو ہیں. رانا صاحب بھی مانگ رہے ہیں صرف سیاستدانوں کے نام, ساروں کے نام دیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو گریبان سیاستدان کا پکڑتا ہوں. ساڈا رانا مرواڑا جی ہمارے لیے بڑا ایزی ہے. نہیں جی, میں تو نہ لیا, سارے تو پڑھو, گل بھی سارے دی کرو. سیاستدان ہی ملے انہوں نے گچی پھڑ لیندے ہر باری. یہ کہ انہوں نے 29 لوگوں کے نام لیے نا کہ جی یہ لوگ ملوث ہیں, تو مجھے تو ان کے نام چاہیے. 3 ارب روپے عمران خان صاحب 72 ڈاکو تھے سندھ میں سیاستدان, تقسیم کیا 4 ارب روپے. آج تک ان کے نام قوم کو نہیں بتائے گئے. کیوں نہیں بتائے گئے بھائی؟ میری کمائی تھی, وہ میرے ٹیکس تھے, میں نے اپنے بچوں کا پیٹ حلق کاٹ کے وہ پیسے دیے تھے. آپ نے 4 ارب روپے تقسیم کر دیے, قاسم کے ابو نے بہت غلط کیا, تو کیوں نہیں اب نام بتا رہے آپ ان کا؟ آپ ان 29 سیاستدانوں کے چہرے کیوں نہیں سامنے لا رہے؟ ان کو 9 مئی کی طرح کیوں نہیں ملزم کے طور پہ پیش کر کے ان کو رگڑا لگا رہے؟ ان کو نشان عبرت کیوں نہیں بنا رہے آپ؟ اور اگر آپ نہیں بنا رہے تو یہ تو آڑیاں جاڑیاں میں نے اپنی زندگی میں بڑی دیکھی ہیں. اس طرح کی بڑے بڑے آپریشن بھی میں نے دیکھے. آج تک ہم پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں کو نہیں سنبھال سکے. تو یہ آپریشن ہر سال جب ضرورت پڑے پیش آ جاتا ہے, کچے کا آپریشن, اور یہ ہم پہلی دفعہ تو دیکھ نہیں رہے. تو یہ کہ مطلب اگر وزیر اعظم سنجیدہ ہیں تو کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ اس گیم میں کون کون انوالو ہے؟ کیا کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے؟ تو ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کر دینا ختم سارا کچھ, ملک میں تبدیلی آ جائے گی. لیکن جب آپ خود کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے عطائی ڈاکٹر کا بھی سرجیکل آپریشن نہیں کرتے, تو اسی طرح نگران وزیر اعظم جو عطا کی بھی وزارت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کبھی اتنے بڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالتے کہ ان کے ہاتھ ہی سڑ جائیں. جی ایاز صاحب, پھر یہ جو آپ اکثر یہ والی ٹرم یوز کرتے ہوتے ہیں کچے پکے ڈاکوں والے, تو یہ اس طرح کا کچھ معاملہ ہوگا؟ دعا ہمارے یہاں المیہ کیا ہے اس ملک کا کہ یہاں پکڑنے والے سے چھڑوانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے. ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے, ایک کوئی پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد چھڑوانے والا چونکہ طاقتور ہوتا ہے کہتا ہے اس کو چھوڑ دو بس ٹھیک ہے, یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس طرح کے بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, آپریشن شروع ہوئے. آرمی چیف صاحب کی وہ خواہش ہے, کوشش ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی $200 پہ آنا چاہیے. اللہ کرے 200 پہ آ جائے, وہ 300 سے نیچے آج پہلی دفعہ کوئی جھلک اس نے دکھائی ہے, تھوڑی تھی. وجہ وہی ہوتی ہے کہ جب طاقتور لوگ پیچھے آنا شروع ہوتے ہیں ان لوگوں کے, تو اس کے بعد پھر وہ آپ نے پھر بیک فٹ پہ جانا شروع کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ کر لو, یہ رہنے دو. جب یہ پک اینڈ چوز جہاں شروع ہو جاتا ہے نا, وہاں چیزیں برباد ہونا شروع ہوتی ہیں, وہاں یہ آپریشنز فلاپ ہونا شروع ہوتے ہیں. اللہ کرے اس دفعہ وہ جو, چونکہ یہ تو ہم سن کے لکھ کے چھاپ کے بول کے تنگ آ گئے ہیں نا, بلا امتیاز. وہ امتیاز صاحب مجھے آج تک نہیں ملے, وہ بلے والے جو ہوتے ہیں
کہ وہ احتساب ہوگا. کبھی اللہ کرے اس ملک میں ہو جائے. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ افغانستان اور ایران کے بارڈرز پہ جن کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں وہ کتنی بڑی دہاڑی لگا کے واپس آتے ہیں. مطلب نظر آ رہا ہوتا ہے, کوئی شک والی بات ہی نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کیونکہ ایک اگر میں کہیں بیٹھ کے کرپشن کر رہا ہوں, میں پتہ نہیں کس کس کو حصہ پہنچا رہا ہوتا ہوں اپنی سیفٹی کے لیے. ظاہر ہے جب مجھے کوئی ہاتھ ڈالے گا تو میں تو پھر بتاؤں گا کہ میں نے دعا کو بھی پیسے دیے تھے, الیاس کو بھی دیے تھے, عامر الیاس رانا صاحب کو بھی دیے تھے, اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سار رانا صاحب کو بھی دیا ہیں تھوڑے پیسے. سب کے نام اور دے دیے. بات وہی ہوتی ہے نا کہ جب اتنے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں, اتنی جگہ ایک حصہ جا رہا ہوتا ہے, تو وہ سب پھر مافیاز اکٹھے ہو کے پھر وہ گلا تو میرا ہی دبائیں گے نا کہ بھائی کہندے نے پھر ساڈا نا ساریاں دا لیا اپنا نہیں لیا. نہیں میں تے آ گیا نا وچ, میں تے لے رہے ہیں حضور, میں تے مان لیا, میں تے صرف تانوں حصہ دے رہے ہیں. میں یہ تھوڑی کہ ڈائریکٹ آپ کو حصہ جا رہا ہے. یہ بات صحیح ہے. یہ مسئلہ اس ملک کا سب سے بڑا ہے. تو اللہ کرے یار مطلب ہو جائے, کیونکہ وہ مجھے آج وہ تاجر بھی وہ لاہور کے میں دیکھ رہا تھا بڑے معصوم سے, کہتے ہیں کم از کم 1 سال اس سیٹ اپ کو رہنا چاہیے. یہ بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں, تو پھر لیول پلینگ فیلڈ کہاں ملے گی؟ پھر اسی لیے خوف بھی ہے. میں ابھی اس وقت ہم جائیں گے, شہباز شریف لندن میں اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. آپ کی طرف آؤں گی. فیصل صاحب, آپ ظاہر بنیادی سوال, ابھی یہ ایک بریکنگ آ گئی, شہباز شریف صاحب نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. تو فیصل صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو مافیاز کے خلاف گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے, اس کے ثمرات عام آدمی, عام پاکستانی تک پہنچیں گے؟ جی فیصل صاحب. سے بالکل ایمانداری کے ساتھ اور غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. بات یہ ہے کہ جو عامر صاحب نے باتیں کہی ہیں وہ بالکل درست بات ہے نا, ایک زمینی حقائق پر مبنی باتیں کہی ہیں, عمومی طور پہ کرتے نہیں ہیں, لیکن آج جو ان کی گفتگو ہے بالکل صحیح بات کہی ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں کون لوگ ہیں ہمیں آپ کو نہیں پتا. جب تک ان کے خلاف صرف یہ اس چیز کو روکنا ایشو نہیں ہے, ہمیں اور آپ کو ان کے خلاف کارروائی بھی نظر آنی چاہیے نا. اگر عارضی طور پہ اس چیز کو روک کے ایک صرف ٹکروں کی حد تک, خبر چلانے کی حد تک اگر معاملہ ہے, 2-3 مہینے, یہ تو پورا نظام ہے نا. اس نظام کو تہس نہس کرنا ہے, اس نظام کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نیس و نابود کرنا ہے. کیونکہ اس سسٹم نے یا ان لوگوں نے, ان چند افراد نے تو ہمارے اور آپ کے مڈل کلاس کی, غریب آدمی کی خوشیاں چھینی ہے نا, جو آج ہم جس وجہ سے غربت کا شکار ہیں یا معاشی بدحالی کا شکار ہے, یا جو اپنے بچوں کی خواہشات پوری نہیں کر پاتے, ایک غریب آدمی جس کو پتہ ہی نہیں خوشی کے معنی کیا ہے. تو ان مافیاؤں کی وجہ سے نا, کہ ان کی عیاشیوں کی وجہ سے, ان کی لوٹ مار کی وجہ سے, تو ان کے خلاف ایک عبرتناک کارروائی بھی تو ہونی چاہیے نا, تاکہ آئندہ کسی میں اتنی جرت نہ ہو یہ کام کرنے کی. اگر ایک عارضی آپریشن ہوتا ہے, آج اس سسٹم کو روک دیا, پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا, 6 مہینے بعد دوبارہ شروع ہو جائے گا, 1 سال کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو جن لوگوں نے ان 22 کروڑ لوگوں کی خوشیاں کھا گئے ہوں, جو لوگ, جب تک ان کے خلاف آپ عبرتناک کارروائی نہیں کریں گے, اور وہ عبرتناک کارروائی ایسی ہو کہ جو واقعی عبرتناک ہو, جس سے آنے والے لوگ بھی جس کو سن کے لرزیں کہ ہوا ہے ان کے ساتھ, تو پھر ہم بولیں گے نا کہ واقعی نتیجہ خیز ہے. ورنہ اس آپریشن کو آج جو ثمرات آ رہے ہیں, لیکن اس کو مستقل جب تک نہیں بنائیں گے تو کیسے اس کا رزلٹ ہم کیسے. جی الیاس صاحب کو دیکھیے, ابھی تو آپریشن جو سٹارٹ ہوا ہے جس میں کرنسی کے, چینی کے, گندم کے جو ہو رہی ہے, یہ آج سے نہیں ہو رہی, اسمگلنگ بڑی پہلے سے ہو رہی ہے, سب کو پتہ ہے. اس بارے میں 1 سال پہلے بھی رپورٹس وغیرہ آئی تھی کہ ٹماٹر کی پیٹیوں میں ڈالر جا رہے ہیں افغانستان. اسی طرح چینی کی بوریاں 5 لاکھ ٹن چینی جو اسمگل ہو گئی, اسی طرح گندم بھی جاری. تو ظاہر ہے ان کو روکنے کے لیے جو پہلے افسران تھے وہ کیوں نہیں کام کر رہے تھے, ان کو بھی تو کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے. ان کو پتہ ہے, اور جو لوگ ملوث ہیں اس میں, جو کسٹم کے ہیں, دوسرے ہیں, ان کو سامنے لے کے آنا چاہیے. اب ظاہر ہے یہ لیکیج کافی عرصے سے ہو رہی تھی, اس کو لیکیج کو جب روکا جائے گا اس کے لیے ٹائم لگے گا, اور اس ٹائم لگنے کے ساتھ ہی یہ جب گیپ فل ہوں گے تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے آپ دیکھیں, اب ڈر کی وجہ سے ڈالر ہے اس کی قیمت واپس آنا شروع ہوئی ہے. آج 20 دن بعد 300 سے حد جو اس کی نیچے آئی. اسی طرح چینی کی آ رہی ہے. اب دعا کریں کہ یہ آپریشن جاری رہے اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ واپس آئیں. اگر نہیں کریں گے ایک وقتی طور پر 5-6 مہینے کے لیے ایک سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ روکا جا سکے. بالکل جی, آپ نے
कोई सिस्टम बनाना चाहिए ताकि मुस्तकिल बुनियादों पर इसको रोकना चाहिए। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, मुनाफा कमाने वाले बड़े कौमी इदारे मुईशत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गए, बड़े कौमी इदारों की तबाहाली जिम्मेदार कौन, ये हमारा सवाल होगा। साथ ही हम पूछेंगे हल क्या है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।